बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ अल्ताफ यानी आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, एडॉल्फ हिटलर नाम हम सब ने सुना है। उनसे मौसूम एक कहानी से मैं छोटा सा आगाज करूंगा। किसी जमाने में दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसे दहशत, वहशत और बर्बरियत के नाम से मौसूम करता है, इस शख्सियत को। और शायद हो सकता है कि दुनिया में कुछ जानने वाले भी हों उसके। इनसे मौसूम एक कहानी वो सच्ची है या झूठी। किसी दिन इसने कहा कि मैंने एक कौम के कुछ लोग इसलिए छोड़े हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाली दहाइयों में दुनिया देख सके कि मैंने इस कौम का या इस नस्ल का खात्मा क्यों करना चाहा। यकीनी तौर पर इसको किसी भी सतह पर काबिल तहसीन करार नहीं दिया जा सकता कि इंसानियत का कत्ल किसी तौर भी कभी इसके आपके लिए फतह नहीं हो सकती। लेकिन क्या अगर वो कौम खुद ये अपने आने वाले दिनों में अपने कारनामों से, अपने आदतों से और अपनी बर्बरियत से इस बात को सच साबित करने पर तुली हुई हो, तो क्या कहिए। ये कौम छोटे से इसराइल में मुहाजिरीन की हैसियत से, फलस्तीन में मुहाजिरीन की हैसियत से दाखिल होती है और अब पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। और मैं और आप हम सब इस पर सिर्फ आंसू ही बहा सकते हैं और कुछ नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि गुड न्यूज़ और हमें मिली कि सीज फायर हुआ है इसराइल और फलस्तीन के दरमियान। तो आज का हमारा मौजू भी इसी एतबार से कि हम इस पूरे सिनेरियो में, आज के सिनेरियो में देख सकें कि इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जो भी मामला हैं इसको किस तरीके से मैनेज किया गया, किस तरह से आलमी क़ुव्वतों ने इसको देखा और किस तरह से मुस्लिम उम्मा ने इसको देखा। इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं CEO हैं अल करीम कैपिटल रियल स्टेट DHA के, फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी हैं डिफेंस क्लिफ्टन एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट के, और मेंबर है FPCCI स्टैंडिंग कमेटी ऑफ रियल एस्टेट 2021 जनाब आसिफ करीम साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आसिफ, आप तशरीफ लाए हमारे साथ। इनके साथ मौजूद हैं नौजवान बासलाहियत, आप इंचार्ज हैं इस्लामी जमीयत तलबा के, हेड ऑफ रिसर्च हैं आप कॉर्पोरेट PK ऑनलाइन एक मैगजीन है उसके, IR में मास्टर्स कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर आज के इस मौजू के एतबार से मैंने खुसूसी तौर पर इन्हें दावत दी कि वो तशरीफ लाएं और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम बात कर सकें कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा सलमान। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, बहुत शुक्रिया आपका भी। आसिफ, मैं आपसे आगाज करूंगा। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को आज के इस प्लेटफॉर्म से मुबारकबाद दूंगा कि इतनी सी अस्करी ताकत रखने वाला एक छोटा सा ग्रुप जिसे हम कहें हमास, उसकी कोशिशों से, नो डाउट इसके बैक पे भी हम बात करेंगे, इसके पीछे कौन कौन से अवामिल कार फरमा थे कि आज सीज फायर करने पर इसराइल मजबूर हुआ। जिसे मैं कहूँगा मजबूर, क्योंकि इसराइल को मजबूर दुनिया की बड़ी ताकतें भी नहीं कर सकती। आसिफ, इसको आप कैसे देखते हैं इस पहली खबर को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्ताफ यानी भाई, आप हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, मैं बहुत प्यारे साथी हैं, और मैं देखता हूँ हमेशा आप हमजहती हर वक्त मुतहरिक रहते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी लेवल के ऊपर हो, पाकिस्तान के अंदर, हमारी मेमन फेडरेशन के अंदर हो, WMO के अंदर हो, तो आप अपना बेहतरीन लीडिंग रोल प्ले करते हैं। तो मैं आपको इस पे खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपनी सवीनस TV के इस प्रोग्राम के अंदर जो फ़लस्तीन के हवाले से आपने स्पेशली आपने इसको मैनेज किया है, इसको आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो आपने मुझे और मुस्तफ़ा को इसके अंदर आपने बुलाया, इस पर आपका बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि सीज़ फायर के अंदर और ये क्या ऐसे अवामिल थे, इसमें कोई शक नहीं है अल्ताफ़ भाई कि ये जो सीज़ फायर हुआ है इसमें सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन की ख़ास मदद और नुसरत और वो जो एक हैबत होती है मुसलमानों की उन कुफ़ार के ऊपर जो अल्लाह ने डाली है। बज़ाहिर अगर आप अस्करी और अददी और उन सारे टेक्नोलॉजीज़ का कंपैरिजन करें बिटवीन हमास एंड इसराइल, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन इस दफ़ा साल 2021 की जो ये इन्होंने जंग छेड़ी, पिछले 15 दिन हुए तकरीबन, ये रमज़ान अल मुबारक का जो तीसरा और आखिरी अशरा था, दोज़ख से निजात और जो है अशरा मग़फ़िरत था उसका, जहन्नुम से निजात का, तो उसमें 24वें 25वें रोज़े से सिलसिला शुरू हुआ
جب سے انہوں نے جو ہے جبراً جو ہے وہ شیخ جرہ سے انہوں نے سارے محلے سے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے لیے اپنی ساری کارروائیاں شروع کر دی. جب فلسطینیوں نے جب اس پہ مظاہرہ کیا تو مسجد اقصیٰ پہ انہوں نے سب سے پہلے کارروائی کی, اور پھر رمضان اور اس میں عید الفطر کے فوراً بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنی ایئر اسٹرائکس کی اور جنگی جو ہے وہ ساری کارروائیاں شروع کی ہیں. تو اس میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ہر دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اسرائیل ابھی بھی دیکھا جائے تو وہ کہا جاتا ہے کہ اس کو جو سب سے بڑا جو سپورٹ ہے, اس کو جو اس کے بغل میں جو بچہ ہے, وہ بغل کا جو بچہ اسرائیل وہ ہے امریکہ کا. امریکہ اس کو فل سپورٹ کرتا ہے, کسی بھی لمحے کسی بھی وجہ سے وہ اس کو کہیں پیچھے نہیں چھوڑتا ہے. اچھا اس دفعہ یہ امریکہ, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں امریکہ کے ساتھ جو دیگر ویسٹ مغربی ممالک ہیں, اس کے اندر کینیڈا بھی ہے, آسٹریلیا بھی ہے, یو کے بھی ہے, دیگر اور بھی ممالک ہیں, تو وہ اس کو فالو کرتا ہے, امریکہ کو فالو کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اس دفعہ جو سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوئی, نہ صرف یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے عرب ممالک ہیں بلکہ یورپین کنٹریز کے اندر تبدیلی کی لہر یہ ہوئی کہ بیسیکلی آپ دیکھا, آپ نے خود تو کہا کہ وہ مہاجر بن کر آئے, تو بیسیکلی تو وہ کیا ہیں, قبضہ مافیا ہیں. انہوں نے تو بیسیکلی اللیگلی تیرے غیر قانونی طریقے سے انہوں نے اس پوری جگہ پہ قبضہ کیا ہے, لینڈ گریبر جس کو کہتے ہیں. بالکل. تو اس قبضہ کرنے کے, اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر وہ انہی لوگوں کو جنہوں نے ان کو پناہ دی, جنہوں نے ان کو کھانے کے لیے کھانا دیا, پہننے کے لیے کپڑا دیا, رہائش کے لیے جگہ دی, انہی کو وہ انہی کا جو ہے نسل کشی کر رہے ہیں. اپنے محسنین کے ساتھ احسان فراموشی, جسے عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں. آصف بالکل صحیح پوائنٹ کو اٹھایا. میں تھوڑا سا اس کو 1 منٹ اور آگے لے کے جاؤں گا, میں ضرور آپ کو اس پہ بات کروں گا. کیا وجہ ہوتی ہے مصطفیٰ کہ ہر 2 4 سال 5 سال کے بعد اسرائیل کو اس قسم کی حرکتیں کرنا ضروری ہوتی ہیں کہ ہر 2 4 5 سالوں کے بعد ایسا کوئی, اور یہ اس اسٹرائک کی تو کوئی وجہ نہیں بنتی, مطلب کوئی اس میں وہ صرف عبادت کے لیے جو ہے بیت المقدس میں جگہ روزانہ کی طرح, روٹین کی طرح, ہر رمضان کی طرح آ رہے تھے. کیا وجہ ہوتی ہے کہ اسرائیل کو ہر 2 5 سالوں میں اس قسم کے کسی ایکٹیویٹی کی ضرورت ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں مدعو کیا. یہ بات درست ہے آپ کی کہ ہر کوئی 2 سال 3 سال بعد اس طرح کا کوئی معاملہ درپیش آتا ہے. اس سے پہلے جو جنگ ہوئی تھی وہ 2014 میں ہوئی تھی. یہ ایک لمبا وقفہ ہے, لیکن اس سے پہلے 2012 میں ہوئی تھی, پھر 2008 یا 7 میں ہوئی تھی, 9 میں ہوئی تھی. تو یہ 7 سال بعد جو جنگ پیش آئی, اس کی کئی وجوہات ہیں جو بظاہر دنیا سے چھپی ہوئی ہے, لیکن ایک اوپن سیکرٹ ہے. وہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے اسرائیل میں ایک بہت زیادہ پولیٹیکل ٹرموائل چل رہا ہے, وہاں ایک انسٹیبلٹی ہے. پچھلے 2 سال میں وہاں 4 الیکشن ہو چکے ہیں, اور ابھی جو موجودہ حکومت ہے یہ اپوزیشن ہے. کسی کے پاس اتنی سیٹیں نہیں ہیں کہ وہ حکومت بنا سکیں, نہ کوئی کسی کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی ہے, نہ کوئی اس طرح کے کولیشن پارٹنرز بنا پا رہا ہے یا جمع کر پا رہا ہے. 120 کی ان کی اسمبلی ہے, 61 ریکوائرڈ ہیں, تو سب کے پاس ابھی 57 ہے. تو یہ پچھلے 4 الیکشن میں اس چیز کا کوئی رزلٹ نہیں آ پا رہا. اسرائیلی مبصرین بھی اور اسرائیلی سیاست پر نظر رکھنے والے بھی اس پرسیپشن پہ تھے کہ نتنیاہو کی حکومت کسی وقت بھی گر سکتی ہے. جب یہ معاملہ شیخ جرہ کا اور مسجد اقصیٰ کا شروع ہوا, تو اس کے بعد جو یہ اپوزیشن میں ڈائیلاگ چل پڑا تھا, اور یہ امید پیدا کی جا رہی تھی کہ نتنیاہو کی حکومت صرف 2 دن کی مہمان ہے یا 3 دن کی مہمان ہے, تو اس موضوع اور اس معاملے کے بعد یہ چیز ٹیپ فٹ ہو گئی ہے, اور یہ چیز ابھی بظاہر ختم ہو گئی ہے. نتنیاہو صاحب یہ چاہتے تھے کہ وہ ذرا اپنا آپ کو اسٹرانگ مین شو کر الیکشن, اگلے آنے والے الیکشن میں کوئی ایک اچھا رزلٹ حاصل کر سکیں, کوئی ایک اچھا سکور دے سکیں. ایک منٹ روکوں گا, آپ شاید وہی بات تو نہیں کر رہے کیونکہ آپ آئی جے ٹی کے فورن افیئرس کے انچارج بھی ہیں, تو شاید آپ کی زیادہ گہری نظر ہوگی دنیا کے کی موجودہ حرکات و سکنات پر. جب بھی انڈیا میں الیکشن ہوتا ہے تو بھارت بھی پاکستان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کر کے ہمارے اپنے انٹرنل معاملات کو اپنی فیور میں لینے کے لیے, کیا یہ اسی قسم کی کوئی روش ہے؟ بس یہ اسرائیل اور انڈیا تو ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. اسرائیل کا جو ابھی معاملہ ہوا تو شاہد کوئی جو ملک امریکہ کے علاوہ جو سپورٹ کر رہا تھا وہ انڈیا ہی کر رہا تھا. انڈیا میں پورے اس 10 دن اور 11 دن میں جو ٹاپ ٹرینڈ رہا ہے وہ انڈیا اسٹینڈز ود اسرائیل رہا ہے. اچھا, یہ بات درست ہے, لیکن ابھی جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں اسرائیل کے اندر سے مل رہی ہیں, اور غزہ کی پٹی اور فلسطین سے مل رہی ہے, وہ یہ مل رہی ہے کہ یہ چیز بیک فائر ہو گئی ہیں. وہاں کے اپوزیشن لیڈر ہیں یائر لیپڈ,
ان کے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ نیتن نے اپنے صرف سیاسی فوائد کی وجہ سے پوری اسرائیلی قوم کو ایک بے عزتی کروا دی ہے، اس کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی. گریٹ. بہت ہی کمپریس لیکن بڑا ہی وسیع آپ نے چھوٹی سی بات میں کہ یہ ایک انٹرنل مطلب آپ نے ایک نئی ڈائریکشن، بہت سارے لوگ جو آج سن رہے ہیں ان کو سلمان کے اس پاس ایک نئی ڈائریکشن ملی ہو کہ یہ ایک انٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے اندر کے حالات جو ہیں وہ ہمارے موافق میں آ جائیں. امت مسلمہ، آصف، امت مسلمہ ہمیشہ کی طرح اس بار وہی ایٹیٹیوڈ رہا یا اس بار آپ کو کچھ ایسا لگا؟ مجھے اپنی ذاتی دانش میں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں، لیکن آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اس بار امت مسلمہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ستو پی کے سو رہی ہوتی ہے، کیا اس مرتبہ اس نے اپنے آپ کو نہ صرف خود جگایا بلکہ اور اپنے آس پاس کے ساتھیوں کو بھی جگانے کی کوشش کی گئی؟ دیکھیں الطاف بھائی، آپ جب امت کی بات کرتے ہیں اور مسلمہ کی بات کرتے ہیں نا، تو اس میں ساری امت مسلمہ کے جتنے بھی ہمارے 56 یا 57 اسلامی ممالک ہیں وہ سب آ جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ میں اس پر اس طرح سے تو نہیں کہوں کہ سب لوگ جاگ گئے اور سب لوگ جو ہے وہ کھڑے رہے اور سب لوگ ستو پی کے سو گئے، لیکن ہمیں صرف اس کو تھوڑا سا کمپیریزن کرنا ہو. جس طرح سے انہوں نے اس کو کمپیریزن کیا مصطفیٰ بھائی نے، آپ کو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جن ہمارے اسلامی ممالک کی جو سرحدیں لگتی ہیں، جارڈن ہے، مصر ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ سیریا ہے، شام ہے، اچھا اسی کے ساتھ ان سارے ممالک کے ساتھ جن کے مفادات جڑے ہوئے ہیں، تو اس دفعہ ان کا رول پہلے سے تھوڑا سا بہتر رہا. اچھا پاکستان کی اگر میں بات کرتا ہوں نا، دیکھیں اس وقت پورے امت مسلمہ کے اندر جتنے ممالک ہیں 56 یا 57، تو ان سب کی نظریں، ایون حماس کی کیا، فلسطینیوں کی کیا، پہلی جو نظر ہوتی ہے پاکستان پر ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ کسی ملک کے پاس نہیں ہے. دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے، ایٹامک کنٹری ہے، سب کی نظر اس پر ہوتی ہیں. اچھا سب لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ کریں گے. اچھا حکومت کسی کی بھی ہو، آج اس دفعہ یہ خان صاحب کی ہے تو پچھلی دفعہ پیپلز پارٹی کی تھی یا نواز شریف صاحب کی تھی، اس سے پہلے جن کی بھی تھی، اس سے قطعی نظر وہ دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف. اچھا اب جو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو امت مسلمہ کا جو ایک ہمارا بنیادی فورم ہے وہ ہے OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز. اچھا اس دفعہ بھی انہوں نے یہ کیا کہ جو پچھلی دفعہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، اس کا کوئی رول نہیں ہے ابھی، صرف بیانیہ رسماً انہوں نے کوئی ایک اگر کوئی قرارداد پاس کر دی تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز وجود میں آیا تھا، سب سے پہلے جب یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب اس نے آ کے وہ آیا، اس نے لینڈ کیا، اور جو اس کا تھا ہٹلر نے جب بڑی پیمانے کے اوپر جو یہودیوں کی نسل کشی کی، تو جو بچ گئے ہر جگہ پہ گئے، کسی نے پناہ نہیں دی تو فلسطینیوں نے ان کو پناہ دی. تو بیسیکلی آپ یہ دیکھیں جب وہ وہاں پر آئے اور اس نے جو یہ ساری چیزیں کی، تو اس وقت جو ایک آرگنائزیشن، اس وقت انہوں نے کیا سب چیزوں پہ قبضہ کرنا شروع کیا. قبضے کا آغاز کہاں کیا؟ اسرائیلیوں کے، انہوں نے کہا جی کہ جو 5 فٹ کی دیواری گری ہے وہ ہمیں دے دیں، تو فلسطینیوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے آپ کر لیں. پھر اس کے ساتھ انہوں نے آہستہ آہستہ سب چیزوں پہ قابض ہونا شروع ہو گئے. جب آپ نے دیکھا کہ جب وہ جنگ ہوئی تو اس وقت جو ہے نا 5 اسلامی ممالک ہوتے تھے جن کی 5 فوجی ممالک کی جنگ ہوتی تھی، 5 فوجی ممالک جنگ. اس 5 فوجی ممالک کے اندر اس وقت سیریا بھی ہوتا تھا، عراق بھی ہوتا تھا، اس کے اندر جارڈن بھی ہوتا تھا، مصر بھی ہوتا تھا. تو اس وقت یہ جنگ لڑتے تھے، کسی جنگ کے اندر ان کو بھی فتح ہوتی تھی، کسی جنگ میں وہ ہارتے بھی تھے، لیکن اوورآل وہ جنگ کرتے تھے اسرائیل سے. تو اس وقت جب یہ پلیٹ فارم بنا OIC کا، تو اس وقت یہ طے پایا کہ جی اس کا جو بیسک مقصد یہ کہ ان سارے اسلامی ممالک کے تمام سربراہان ایک موقف پر آ کر اس کو سپورٹ کریں گے، آزاد کرائیں گے، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یروشلم میں بنائیں گے. لیکن آج کیا صورتحال ہے؟ آج لوگ کہتے تو ہیں OIC، لیکن کیا کہتے ہیں؟ IC دیکھیں گے. تو یہ بیسیکلی اس وقت کردار ہے، اور اس کردار کے اندر اگر آپ دیکھا جائے تو مجموعی طور کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ سب نے کیا، پاکستان نے ٹھیک ہے، دیکھیں پاکستان کو لوگ کرتے ہیں. خان صاحب نے کیا کیا کہ جتنے بھی بڑے بڑے اسلامی ممالک کے جو تھے سربراہ، ان سب کو انہوں نے فون کیے، لیٹرز لکھے، انہوں نے ان کا رائٹ بنا، ان کا یہ بنتا تھا حق تھا ان کا کہ وہ کم سے کم کچھ نہ کریں تو یہ کریں، اس پہ انہوں نے کیا. پھر دوسرے نمبر خارجہ جو تھے ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی صاحب، وہ گئے ترکی میں، ان کے رجب طیب اردوغان سے ملاقات کی، وہاں پہ انہوں نے فلسطین کے جو وزیر خارجہ ان کو بلایا، UN میں گئے. ابھی آپ دیکھیں کل جو UN کا اجلاس بھی ہوا تھا تو اس پہ انہوں نے کلیئر کہا کہ جی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم کوئی محافظ فورس وہاں جا کے بھیجیں جب تک ابھی سیز فائر کا اعلان نہیں ہوا تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو رجب طیب اردوغان ہے، انہوں نے اس دفعہ پہلی دفعہ یہ بات کی کہ بھائی ٹھیک ہے یونائٹڈ نیشن ہماری بات نہیں مانتا، کیونکہ جب بھی اس کے اندر کوئی قرارداد پیش کی جاتی ہے تو جو امریکہ ہے اس کو ویٹو کر دیتا ہے. تو اس دفعہ انہوں نے یہ کہا امریکہ کا کردار یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سلمان کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے اس مرتبہ 3 سے 4 مرتبہ جو ہے وہ UN کی جو قرارداد ہے، UN کی طرف سے جو ایک نوٹس جسے ہم کہیں وہ دیا جانا تھا اسرائیل کو، یا بلکہ دونوں ہی کو، نہیں جانے دیا اس کو آگے.
اس سے پہلے کہ میں عربس کی بات کروں کہ ہمارے مسلم امہ کا ایک بڑا OIC کا بڑا کردار، ایک بڑا چنک ہے جس میں عرب کنٹریز سارے آتے ہیں، ان کا کیا کردار ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ امریکہ نے اس مرتبہ کھلے عام ون سائیڈڈ جانبداری کا مظاہرہ کیا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ امریکہ تو اسرائیل کے حوالے سے ہمیشہ ون سائیڈڈ ہی رہتا ہے. امریکہ میں ایک لابی ہے APEC، امریکن اسرائیل پبلک کمیونیکیشن ریلیشن، کو اس طرح ہے. اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ امریکہ کی سوسائٹی میں ہے، امریکہ کی انتظامیہ اور ایگزیکٹو برانچ میں ہے. تو اس APEC کا ہر الیکشن سے پہلے ایک بہت بڑا اجلاس ہوتا ہے، بہت بڑی کانگریس ہوتی ہے، جس میں دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے پریزیڈنشیل اور وائس پریزیڈنشیل نومینیز آتے ہیں، اپنا بیانیہ پیش کرتے ہیں. نارملی وہ پرو اسرائیلی ہوتا ہے، وہ آ کے وہاں کو کوئی قصے کہانیاں سناتے ہیں اور کچھ اس طرح کرتے ہیں. تو APEC کی موجودگی میں یہ وہاں کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف جا سکیں. لیکن اب وہاں اس طرح کے لیفٹ کے پولیٹیکل فگرس آ رہی ہیں، جیسے برنی سینڈرز ہیں، الیگزینڈریا اوکاسیو-کورٹیز ہیں، جو اس موضوع کو اچھال رہی ہیں. برنی سینڈرز تو خود ایک یہودی ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، ورمونٹ سے سینیٹر ہیں. انہوں نے ابھی جو $735 ملین کی امداد جانی تھی، اس کے خلاف بھی انہوں نے قرارداد پیش کی. اور اب کہنے کا مقصد ہے کہ اب امریکہ میں بھی اندر سے کچھ آوازیں اٹھ، امریکہ کی ینگ جنریشن بہت زیادہ اسرائیلی بیانے کو نہیں مانتی، ایگریسولی اس بیانے کو نہیں مانتی. ناظرین، وقفے کا وقت ہوا ہے، لیکن وقفے سے پہلے میں نے جو سوال کیا تھا سلمان سے، مصطفیٰ سلمان سے، کہ کس طرح سے اس کو آگے لے جانا چاہیے، امریکہ نے کس طرح نے کیا کردار ادا کیا، لیکن عربس OIC کا اہم ستون ہے، عربس کنٹریز، ان کا کیا کردار رہا. وقفے کے بعد اس پہ بات کریں.